नैना यार बात सुनो। परीक्षा कब से उसे आवाज़ें लगा रही थी, वो इग्नोर करती आगे चलती जा रही थी। पकड़ लिया नाराज़ हसीना, बात तो सुन लो फिर चली जाना अपना किला फतह करने। एमन ने भागकर नैना को पकड़ा। बको, जल्दी से मुझे क्लास लेनी है, वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली। नैना की बच्ची, तुम्हें पता है मामा कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, तुम तो ऐसे भागी जैसे पीछे कोई चोट पड़ गया हो। परीक्षा इसके बाजू पर थप्पड़ मारते हुए बोली। हाँ हाँ, वाह वाह, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे भाई ने जो मेरी इज्जत अफजाई की, इसके बाद भी मैं वहाँ रुकती? इतना बड़ा दिल नहीं है, वो तंजिया लहजे में बोली। यार मामा बोल रही थी तुम घर आ जाओ, रहना भले मत पर थोड़ी देर आकर मिल जाओ। एमन ने बात बदलनी चाहिए। परी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस पत्थर दिल बदतमीज 6 फुट लंबू भाई की वजह से कल रात को पापा ने मेरी बाइक की चाबी ले ली। आज मेरी जान मेरी बाइक को बेच देंगे। अगर मैं कल नाराज़ होकर वापस ना आती तो आज मेरे पास मेरी जान से प्यारी बाइक होती। नैना अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। शट अप नैना, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और ऐसा भी उन्होंने क्या बोल दिया जो रात के 11 बजे के लिए चली गई? सारे घर वालों को परेशान करके रख दिया। और मेरे भाई ने सच ही बोला, तुम क्यों बिना अपने घर वालों को बताए हमारे घर चली आती हो? एमन ने भी गुस्से में आ गई और जो मुंह में आया बोलती गई। नैना हैरानगी से सुन रही थी। ठीक है, अब कभी भी नहीं, मैं तुम लोगों के घर नहीं आऊँगी, नैना ने तुम पर जोर देते हुए कहा। मेरी तरफ से बाहर में जाओ, कल का दिमाग खराब करके रखा हुआ है, एमन कहती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। परेशान से इनकी बातें सुन रही थी। सुन रही हो इसने क्या कहा? अब तुम भी दूर रहो ताकि तुम्हारी बहन और तुम्हारा वो भाई दोनों खुश हो जाएंगे, नैना दुख भरे लहजे में कहती सामने अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। परी की आंखों में आंसू आ गए। गुड़िया। परीक्षा वहीं खड़ी थी कि पीछे से वजदान की आवाज़ आई। वो एकदम पीछे मुड़ी। वो न जाने कब का खड़ा नैना की बातें सुन रहा था। भाई आप यहाँ? वो हैरानगी से बोली। हाँ, मुझे प्रोफेसर साकिब ने बुलाया है, 1 महीना कोई क्लास है, इनका एक लेक्चर लेना है। पर गुड़िया अभी जो भी नैना ने बकवास की, इस पर ज़्यादा मत सोचो और जाओ क्लास लो। वजदान ने इसे जाने का कहा और अपने आंसू साफ करती चली गई। वजदान अपने चेहरे पर पथरीले तासरात लाते स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। तुझे क्या हो गया? तू क्यों मुंह बनाकर बैठी है? जोया नैना के पास अपना बैग रख कर बोली। कुछ नहीं हुआ, ये इतना टाइम हो गया है, सर अभी तक नहीं आए। नैना ने बात बदली। हाँ, वो आज नए सर ने आना है। जोया अपनी किताब निकाल कर बैठ गई। तभी नैना के मोबाइल पर बीप हुई। रोशनी में परीक्षा का मैसेज जगमगा रहा था। इस दफ़ा मैं एमन से बात नहीं करूँगी, इसका हर दफ़ा का तमाशा बन गया है। जब दिल करता है 2 बातें सुनाकर चली जाती है। नहीं, क्या मैं इतनी फालतू हूँ जिसका दिल करता है मुंह उठाकर मुझे कुछ भी बोल देता है? नैना अपनी इन्हीं गहरी सोचों में गुम थी। तभी कमरे में सर साकिब और वजदान दाखिल हुए। अस्सलामुअलैकुम, सर साकिब ने ऊंची आवाज़ में कहा। सभी ने सलाम का जवाब दिया। नैना की सोचों का तसलसल एकदम से टूटा। वो हैरानगी भरा चेहरा लिए अपना आधा मुंह खोले सामने खड़े सर साकिब और वजदान को देख रही थी। क्लास आपकी मैम जमीला की अचानक शादी की वजह से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल मेरा बहुत ही काबिल स्टूडेंट वजदान आपको ये किताब पढ़ाएगा। सर साकिब सर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज नैना पर बम गिरा रहे थे। वो वजदान को तके जा रही थी पर वो इसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। बाकी क्लास बहुत खुश थी। चलिए अब आप अपने प्रोफेसर से मिलिए, मैं चलता हूँ, साकिब सर मुस्कुराते हुए बोले और कमरे से चले गए। हाय सर, मोमिना जो कि फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। सर आपका नाम? सर आप क्या करते हैं? सर आप बहुत हैंडसम हैं। सर आपकी शादी हो गई? ऐसी मिली जुली आवाज़ें पीछे से आ रही थी। मैं यहाँ इंटरव्यू देना नहीं आया जो आप सबको जवाब दूँ, वजदान अपनी रोबदार आवाज़ में बोला। सब चुप हो गए। पहली बात, मुझे क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए। हर स्टूडेंट क्लास में टाइम पर आएगा। अगर 1 मिनट भी लेट होगा तो मैं क्लास में आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मुझे क्लासरूम में कोई बंदा भी फ़ोन इस्तेमाल करता दिखाई ना दे, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। वजदान ने नैना पर चोट की पर वो अपनी धुन में मगन परी को जवाब दे रही थी। वजदान चुप करके खड़ा हो गया और इसे देखने लगा। जोया ने नैना को कोहनी मानी। आह जोया की बच्ची, अंधी हो? वो ज़ोर से चिल्लाई। अंधी वो नहीं आप हो। जब दिख रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रही है? वो सख्त लहजे में बोला। नैना ने फ़ोन सामने टेबल पर रख दिया और मुँह बिगाड़ कर दूसरी तरफ कर लिया।
چلے کلاس اٹینڈنس لگوائیں۔ وجدان ڈائس کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے رول نمبر بولنے لگا۔ نینا کا رول نمبر بولا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ دوبارہ سے پریشا سے فون پر لگی ہوئی تھی۔ وجدان نے 2 دفعہ رول کال کی لیکن وہ مگن تھی۔ زویا نے پھر سے کوہنی ماری۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وجدان اس نے ہاتھ سے فون کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا فون واپس کیجیے۔ وہ زور سے چیخ کر موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب میں نے ایک دفعہ آپ کو منع کر دیا کہ موبائل استعمال نہیں کرنا تو آپ کیوں استعمال کر رہی ہو؟ وجدان سخت لہجے میں بولا۔ وہ اپنی کالی آنکھوں سے اس سے گھورا۔ میرا فون واپس کریں۔ نینا اگنور کرتی دوبارہ سے فون کو لینے لگی۔ تبھی وجدان کی نظر اس کی اسکرین پر گئی جہاں وہ پریش سے بات کر رہی تھی۔ تمہارا لمبو بھائی آ گیا ہمیں پڑھانے کے لیے۔ اف پریش، دماغ کھا رہا ہے، بکواس کیے جا رہا ہے، میں تو بور ہو رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ وجدان ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح تھا۔ ساری کلاس خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نینا نے فون کو ایک بار لینے کی کوشش کی۔ وجدان نے فون کو سامنے کیا، سامنے لگے وائٹ بورڈ پر دے مارا۔ سب کے سب شوق سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نینا پھٹی آنکھوں سے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اگر آج کے بعد کوئی مجھے کلاس کے دوران فون پر مصروف پایا گیا یا کسی نے میرے سامنے بدتمیزی کی تو یہی حال ہوگا۔ وہ اپنی روبدار آواز میں ٹوٹے ہوئے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مارکل اٹھا کر کلاس کو لیکچر دینا شروع ہو گیا۔ نینا کانپتی ٹانگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے فون تک گئی اور جھک کر وجدان کے پاس پڑے فون کو اٹھایا جو کہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر آئی اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے وقت بہت غصے میں دروازہ مار کر گئی۔ وجدان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کلاس ختم ہوئی، کل ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ وجدان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ کلاس 1 گھنٹے کی تھی، وہ 15 منٹ پہلے نکل گیا۔ سر، ایک آدمی ملا ہے، آپ جلدی آ جاؤ، مجھے پورا شک ہے وہ وہی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا کہ موبائل پر سکرین جگمگائی اور اس پر میسیج آیا۔ میں آ رہا ہوں، اس نے رپلائی کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ بس کوئی کلو مل جائے پھر میں تجھے دیر نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی وہ خفیہ جگہ پر پہنچا اس کا آدمی بھاگتا ہوا آس پاس آیا۔ صاحب وہ اندر ہی ہے۔ وہ اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ یہ ایک پرانی بلڈنگ تھی، آس پاس گھنا جنگل تھا، یہاں پر وہ ایک خفیہ کام کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر کمرے میں گیا، اندر کرسی پر ایک سانولا سا آدمی بندھا ہوا تھا جس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ اس کے ساتھ 15 منٹ بات کرتا رہا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے پاس کھڑے اپنے آدمی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ کچھ نہیں جانتا، اسے واپس اسی جگہ پر چھوڑ آؤ جہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ آئندہ میرا وقت برباد مت کرنا۔ صحیح، اس آدمی کو ڈھونڈو۔ اور وہ غصے بھرے لہجے میں کہتا باہر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ حسیب بیٹے، جو بھی تم سوچ رہے ہو میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے۔ جب سے ہم پاکستان واپس آئے ہیں تب سے ایک بار بھی وہ ہم لوگوں سے ملنے نہیں آئے، اور تم دانیال کی بیٹی کو ہماری بہو بنانا چاہتے ہو۔ حرم کپڑے سمیٹتے ہوئے بولی۔ ماما سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، وہ بہت اچھی ہے، آپ سب کا بہت خیال رکھے گی۔ حسیب سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹے میں کون سا بول رہی ہوں کہ وہ بری لڑکی ہے، مجھے پتا ہے منال کی دونوں بیٹیاں بہت اچھی ہیں، پر تمہارے دادا جان، بابا، دادی جان، بیٹے کوئی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ آپ کوشش تو کریں، پلیز آج بات کریں۔ اچھا میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، ابھی تم آفس جاؤ، نہیں تو ہادی ناراض ہو جائیں گے۔ حرم نے اسے جانے کا کہا۔ لو یو ماما۔ حسیب خوشی سے چہچہاتا آفس کے لیے نکل گیا۔ ویسے بھی رات کو وہ نینا اور دانین کے ساتھ ڈنر کرنے والا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں، کیسے سب کو مناؤں گی؟ حرم پریشانی سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ خرم بیٹا جاؤ، پری اور ایمن کو یونیورسٹی سے لے آؤ، وجدان بہت مصروف ہے، وہ آج نہیں لا پائے گا۔ عنایہ خرم کے پاس کمرے میں آئی جہاں خرم اپنی گیمز کھیل رہا تھا۔ اوکے تائی جان، میں لے کر آتا ہوں، بس یہ اسٹیج ختم ہو جائے۔ خرم گیم میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک سکرین کالی ہو گئی۔ ماما کیا ہے یار، کمپلیٹ ہونے دیں۔ ہونے والی تھی، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ جب تمہاری تائی نے بولا ہے جاؤ اور جا کر بچوں کو لے کر آؤ تو تم جا کیوں نہیں رہے؟ عنایہ خرم پر غصہ کرتے ہوئے بولی۔
فائن، چلا جاتا ہوں، اس نے بیڈ پر ریموٹ اچھالتے ہوئے کہا اور کار کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ ابھی مجھے آمنہ کی کال آئی تھی، وہ بول رہی تھی وہ کچھ دن رہنے کے لیے آ رہی ہے۔ ہانیہ نے عنایہ کو بتایا۔ رابعہ چچی آ رہی ہیں؟ ہاں سبھی آ رہے ہیں، پر آمنہ اور رخسار تھوڑے دن رکیں گے۔ چلو اچھی بات ہے، گھر میں رونق ہو جائے گی۔ رات کا ڈنر بھی بنانا ہے، تیاری کر لیتے ہیں۔ پہلے میں تائی جان کو چائے دے آؤں۔ عنایہ کچن میں آئی اور چائے کپ میں ڈال کر سلمیٰ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرا تھا، وہ سامنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تائی جی، عنایہ نے انہیں ہلایا اور لائٹ آن کی۔ میرا بیٹا آ گیا، وہ ایک دم سے اٹھی۔ ان کے ہاتھ میں زاویار کی تصویر تھی۔ نہیں تائی جی، میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، عنایہ نے بمشکل اپنے آنسو روک کر کہا۔ جاؤ، نہیں چاہیے مجھے، میرا بیٹا چاہیے۔ وہ کدھر ہے؟ ابھی تک نہیں آیا؟ سلمیٰ بیگم تصویر کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ آپ پہلے ناشتہ کر لیں، وہ بھی آ جائیں گے۔ عنایہ نے انہیں بہلانا چاہا۔ تم بولو نا اسے آ جائے، اور تمہاری بہت سنتا ہے، پتہ نہیں کب سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اسے بولو اس کی ماں انتظار کر رہی ہے، سلمیٰ بیگم روتے ہوئے بولی۔ عنایہ نے انہیں گلے لگا لیا۔ پچھلے 10 سالوں سے ان کا یہی حالت تھی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ جس کا جوان بیٹا مر جائے وہ حواسوں میں ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ڈاکٹروں کا کہنا تھا ان کو بہت گہرا صدمہ لگا، اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو خوش رکھا ہے، پر وہ اپنے کھول سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ عنایہ نے انہیں بلا سلا کر ناشتہ کروایا اور دوائی دے کر سلا دیا۔ خود اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے وہ باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ زاویار، میں تھک گئی ہوں، مجھ سے اب اور نہیں ہوتا، مجھ میں ہمت نہیں سب کی ایسی حالت دیکھنے کی۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کاش تم نے جاوید سر سے وہ کیس نہ لیا ہوتا، کاش وہ جلال ہماری زندگی میں نہ آیا ہوتا، تو آج تم میرے ساتھ ہوتے۔ یہ ایک لفظ کاش دیکھنے اور لکھنے میں بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک لفظ سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ عنایہ میری جان، میں نے بولا تھا نا، اگر میں مر گیا تو تمہیں سب کو سنبھالنا ہوگا، اور تم ہی ہمت ہار جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ وہ اس کے آس پاس آیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، پر میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہمت کرو۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اس نے لمس اپنے اندر تک محسوس کیا، وہ آہستہ سے اٹھ کر دور ہوتا چلا گیا۔ زاویار، رکو مت جاؤ۔ عنایہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے آس پاس دیکھا، پر وہ وہاں کچھ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں پر گرا کر رونے لگی۔ تم دونوں اتنی بڑی ہو گئی ہو، پھر بھی خود گھر نہیں جا سکتی۔ خرم دونوں پر بھڑک رہا تھا، وہ 1 گھنٹے سے باہر انتظار کر رہا تھا، پر دونوں اب آ رہی تھی۔ خرم، میں نینا کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ مل نہیں رہی۔ آج اس کا موڈ آف تھا، اس کے دوستوں کو بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ پریشا پریشانی سے بولی۔ موڈ کیوں خراب ہے، کیا ہوا؟ خرم موبائل چلاتے ہوئے بولا۔ کل کی وجہ سے، اور آج ایمن نے اس سے بہت بدتمیزی سے بات کی، دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ پریشا نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اسے کال کرو کی تھی، اس کا فون بند ہے۔ دانین آپی کو بھی کال کی، وہ بول رہی تھی وہ گھر نہیں گئی، وہ یونی میں بھی نہیں اور گھر بھی نہیں گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ پریشا بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ بچی نہیں ہے، یہیں کہیں ہوگی، تم فکر مت کرو، خرم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی نینا آتی دکھائی دی۔ لو وہ رہی، تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، نینا ادھر آؤ، خرم دی سے آواز دی۔ ایمن دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ بولو کیا ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نینا کی بچی، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، کہاں مر گئی تھی؟ پریشا اسے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارے فون کو کیا ہوا؟ خرم نے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر پوچھا، جو کہ تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے وجدان صاحب سے پوچھنا۔ نینا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی، اور بنا ان دونوں کو جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ اب کیا کیا وجدان بھائی نے؟ خرم پریشانی سے بولا۔ چلو چلتے ہیں، میں اس کی دوست زویا سے پوچھتی ہوں۔ پریشا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ جاری ہے، پلیز جو بھی قسط پڑھنے آئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ آپ لوگ سبسکرائب